أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق أن تقول نفس يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله صلوات بواد بلند درود اس انداز سے پڑھیے کہ پڑھنے کو طبیعت چاہے توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ آج جو 5-7 منٹ تاخیر ہوئی کل انشاءاللہ یہ بھی نہیں ہوگی ہاں۔ سورہ زمر سے ایک آیت تلاوت کی ہے میں نے۔ ذات واجب نے، خدائے مطلق نے، معبود لم یزل نے انسان کی ایک حسرت بیان فرمائی ہے جو میدان قیامت میں ہوگی۔ فرمایا وَاتَّبِعُوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون ان تقول یا نفس یا حسرتی علی ما فرطت فی جنب اللہ۔ فرمایا لوگو پیروی کر لو اس احسن کی جو تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ جی وَاتَّبِعُوا اتباع کر لو، پیروی کر لو۔ اور یہ ہر شخص سمجھتا ہے کہ پیروی بے جان شے کی نہیں ہوتی، پیروی جاندار کی ہوتی ہے۔ وَاتَّبِعُوا احسن، احسن کی پیروی کرو۔ کوئی ایسا ہے جو حسین نہیں، احسن۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، یا اللہ نے اپنے آپ کو احسن کہا یا اس کے بارے میں احسن کہا جا رہا ہے جس کی پیروی کا حکم؟ گھبرا تو نہیں رہے ہو؟ من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ، اور اس سے پہلے پیروی کر لو کہ اچانک تمہیں عذاب پکڑ لے۔ وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ رہے۔ وان تقول نفس یا حسرتی علی ما فرطت فی جنب اللہ، اور ہو سکتا ہے کوئی نفس پکار اٹھے کہ کاش میں جنب اللہ کے حق میں کمی نہ کرتا۔ پتہ نہیں کتنے بیگار والے ہیں اور کتنے مجلس والے۔ جو مجلس والے ہیں ان سے ہے میری گفتگو۔ کان پک جاتے ہیں میرے منڈی بہاؤدین میں آ کر۔ بڑھا رہا ہے غضنفر علی کو اللہ بنا دیا ہے، اللہ سے ملا رہا ہے۔ کسی کی کنڈی کھٹکھٹا کے غضنفر نہیں جاتا کسی کے دروازے پہ کہ آؤ میری خطابت سنو۔ اور میں کھوٹا تو بیچتا نہیں کہ کسی کی منت کر کے بیچوں، نہیں ہے جس کے بارے میں
दुकान पे ही ना आए। ड्यूटी मैंने वहीं देनी है जहां खैबर शिका ने मेरी लगानी है। ड्यूटी लगा दी है। कह कह के थक गया हूं, मेरी जबान पक गई है हसनैन शाह जी कि जो भी अली को अल्लाह कहता है मुशरिक है, काफिर है, मुलहिद है, बेदीन है। अब पता नहीं अंदर का चोर लोगों को चैन क्यों नहीं लेने देता। हाँ, और आओ अलहम से वन्नास तक कुरान तुम्हारे सामने, उलमाए आलम को जमा कर लो। पूरे कुरान में एक आयत तुम दिखाओ, मेरे जिम्मे दर्जनों, मैं दर्जनों आयतें दिखाऊंगा जिसमें यह हसरत होगी काश मैंने घटाया ना होता, काश मैंने कमी ना की होती। तुम एक दिखाओ जिसमें कोई कह रहा हो काश मैंने बढ़ाया ना होता। क्योंकि अली को बढ़ाने का तो सिर्फ एक ही तरीका है और वह है अल्लाह कहना। है? और उसके शिर्क का फैसला दुनिया में हो जाता है। चले तो नहीं गए हो? जिसने भी खुदा कहा, जिसने भी खुदा सोचा, जिसने भी अल्लाह समझा, अपने शिर्क को जाहिर कर दिया, अपनी कम ज़र्फी साबित कर दी। ज़र्फ नहीं था तो बंदे को खुदा कहा। हम कम ज़र्फ तो नहीं हैं, यही तो कमाल है। हम खुदा नुमा को खुदा नहीं कहते हैं। ये खुदा लगता जरूर है लेकिन खुदा है नहीं। सर तापा बदन भी तौहीद का है, सारी सिफात भी अल्लाह की है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या बाहर वालों घबरा तो नहीं गए हो? अंतकुल नफ्स या हसरती, हसरत जाहिर करेगा कोई नफ्स है? और ऐसी हजरत नकवी साहब भरी पड़ी हैं कुरान में। मसलन जमील शाह सूरह फुरकान में है, यौमा याज़्ज़ु ज़ालिम अला यदैहि, जालिम अपने हाथ काटेगा। तो फकत हसनैन शाह जी हाथ काटेगा नहीं, एक हसरत भी जाहिर करेगा। क्या? या लैतनी इत्तखज़्तु मअर रसूल सबीला, काश मैंने रसूल के साथ साथ सबील को भी माना होता। फुलान खलीला, काश मैंने फुला बंदे को दोस्त न बनाया होता। भाई उसकी दोस्ती ने क्या नुकसान पहुंचाया तुम्हें? जागना, कुरान है, सूरह फुरकान है। कहेगा ये थोड़ा नुकसान है। लक़द अज़ल्लनी अन ज़िक्र बाद इज़ जानी, हालांकि जिक्र मेरे पास चल के आया था, इस नामुराद ने मुझे भटका दिया था। जी ये हसरतें मिल रही हैं कुरान में। यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा, काफिर कहेगा काश मैं तुराब होता। क्यों? तुराब होता तो अबू तुराब की रहमत से हिस्सा मिल जाता। कहीं अल्लाह अकबर। हसन शाह एक फिक्रा आ गया सामने इत्तफाकन, और फिक्रा भी उस बंदे का है जो बज़ाहिर मेरे मौला का सबसे बड़ा मुखालिफ है। चले तो नहीं गए हो ना? अबू उमर
عثمان جاہز، شورائے آفاق نام ہے جاہز کا، بہت بڑا مخالف ہے خیبر شکن کا. اس نے ایک جملہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں سمیت النظام، میں نے نظام سے یہ جملہ سنا تھا، مجھے اچھا لگا تو میں لکھ رہا ہوں. کیا کہ ان علی محنت المتکلم ان وفا حقہ غلا وان بخسہ عصا. وہ کہتا ہے علی ہر بولنے والے کے لیے امتحان ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جی یہ جاہز کا جملہ ہے جو سب سے بڑا مخالف ہے میرے مولا امیر کائنات کا. ان علی محنت المتکلم، ہر متکلم، ہر کلام کرنے والے کے لیے علی امتحان ہے. کیوں؟ ان وفا حقہ غلا وَإِن بَخَسَهُ عَصَا. وہ کہتا ہے اگر علی کا حق پورا کرے بولنے والا تو غالی بنے بغیر پورا نہیں ہوتا. اللہ اللہ اللہ. ان وفا حقہ غلا. وہ کہتے ہیں حق تب پورا ہوتا ہے، غالب حق پورا کرو تو غالی. وَإِن بَخَسَهُ عَصَا، کم کہو تو گناہگار. یعنی دشمن کو بھی اعتراف ہے کہ علی کو کم کہنا گناہ ہے. یار آؤ میں بتاؤں، ہم غالی بھی نہیں بنتے اور حق بھی پورا کرتے ہیں. کیوں؟ ہم اپنی طرف سے تو نقوی سب کچھ کہتے ہی نہیں، ہم وہی کہتے ہیں جو میرے مولا نے خود کہا کہ اجعلوا لنا ربا نعوب الیہ، ہمارا بھی ایک رب رہنے دو. اللہ اکبر. اس سے بڑی کامل بات ہو ہی کیا سکتے؟ اجعلوا لنا ربا نعوب الیہ، ہمارے لیے بھی کوئی رب رہنے دو کہ جس سے ہم لیں اور تمہیں دیں. جی یہ تھوڑی بات ہے کہ سوائے ان کے کسی کے ہاتھ کی رسائی نہیں کہ وہاں تک پہنچے، ان سے لے سکے. موسیٰ جیسا دور سے دیکھ نہیں سکا. العظمت للہ. ادھر والوں گھبرائے ہوئے تو نہیں ہو بابا، جیتے رہو. موسیٰ نے پہاڑ سے دیکھا تھا نا حضور، اور حجاب سے تجلی آئی تھی. میں اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا کہ وہ کیسی تجلی تھی. بہرحال کم از کم مذہب شیعہ کا یہ عقیدہ ہے جو نظر آئے وہ اللہ نہیں ہوتا. یہ تو ٹھیک ہے نا. جو بصارت میں آ جائے، جو رویت میں آ جائے وہ خدا نہیں ہوتا. جو اللہ نہ ہو وہ غیر اللہ ہوتا ہے. اب جو بھی تجلی تھی کسی غیر اللہ کی. موسیٰ برداشت نہیں کر سکا، جو دور سے جلوہ نہیں برداشت کر سکا، وہ قریب سے لے گا کیا؟ اب ایسا ہے حضور، میں یہاں منبر پہ بیٹھا ہوں اور آخری صف میں جو بندہ بیٹھا ہے وہ تو میرے ہاتھ سے لے ہی نہیں سکتا. اس کا طریقہ یہ ہے میں اس جیب سے نکالوں، یہ ہاتھ میرے ہاتھ میں رکھے، اور پھر نقوی صاحب قریب ہیں یہ مجھ سے لے لیں. تو اللہ سے لینے کے لیے پہلے ید اللہ چاہیے. چلے تو نہیں گئے میرے مہربان. فرمایا اجعلوا لنا ربا نعوب الیہ،
ایک رب ہمارا بھی بناؤ کہ جس کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں. ثم قولوا فی فضلنا ما شئتم، پھر ہماری فضیلت میں جو کہہ سکتے ہو کہہ کے دکھاؤ. لن تبلغوا گناہ معافینا، تمہاری جرت کہ تم کہہ سکو ہمارے بارے میں. تو بس جس نے یہ عقیدہ رکھا اس نے حق بھی ادا کر دیا. سمجھ میں آ رہی بات دوستو؟ اور وہ غالب بھی نہ ہوا. تھک گئے ہو شاید. ہاں ہم دوسروں کی طرح نہیں. کہنے کو تو نقوی صاحب قبلہ جمیل شاہ جی بڑے بڑوں نے کہہ دیا کہ موت سر پہ آ گئی اور پتہ نہ چل سکا. کس نے کہا؟ آشاد باش. آپ تو ماشاءاللہ سے سارے پڑھے لکھے بیٹھے ہو میرے سامنے. یعنی غیر کو بھی حسنین شاہ جی یہ اعتراف ہے کہ کفا فی فضل مولانا علی وقوع الشک فیہ انہ اللہ. وہ کہتے ہیں علی کی فضیلت کے لیے اس سے زیادہ بڑی بات کیا ہوگی جس کے بارے میں یہ شک ہو جائے. وہ کہتے ہیں ہمیشہ شک ہوتا ہے یہ مومن ہے یا کافر، سچا ہے یا جھوٹا، بہادر ہے یا بزدل، حق ہے یا باطل. علی پہ شک ہوتا ہے بندہ ہے یا اللہ. وقوع شک فیہ انہ اللہ، شک پڑ گیا اس کے بارے میں کہ یہ اللہ تو نہیں. اور وہ کہتے ہیں صرف اتنی بات نہیں، لو ان المرتضی ابدا محلہ لصور الخلق ترا سجد اللہ. وہ کہتے ہیں یہ تو علی نے چھپائے رکھا کہ میں کیا ہوں. لو ان المرتضی ابدا محلہ، اگر علی مرتضی اپنا مقام ظاہر کر دیتے، یہ شافعی کہہ رہے ہیں، لصور الخلق ترا سجد اللہ. وہ کہتے پھر نصیری نہیں، پھر ساری مخلوق علی کا سجدہ کرتی. العظمت جی. لو ان المرتضی عبد محلہ، اگر علی جیتے رہو ظاہر کر دیتے اپنا مقام، لصار الخلق ترا، ساری کی ساری مخلوق باجماعت سجدہ ریز ہو جاتی. ومات الشافعی ولیس یدری علی ربہ رب اللہ. وہ کہتا ہے شافعی کی موت آ گئی لیکن آج تک اسے یہ پتہ نہیں چل سکا میرا رب جلی ہے یا میرا رب علی ہے. ہاں لیکن ہم اسی سرحد پہ کھڑے ہیں جہاں امیر کائنات نے ہمیں روک دیا ہے. ہم کون ہیں اس حد سے آگے جانے والے؟ اور اس میں کھڑا ہونا کوئی ہمارا کمال نہیں. ہو سکتا ہے ہم نصیری سے پہلے پھسل جاتے لیکن ہم اس لیے نہیں پھسلے. ہم نے غور سے دیکھا کہ دو قسم کے بندوں سے علی ناراض ہیں. جاگنا جاگنا اور منڈی والوں کوشش کرنا دونوں سے بچنا. دو قسم کے شخصوں سے علی برہم ہیں. ایک میرے مولا کے فعل کا منکر ہے، ایک میرے مولا کے قول کا منکر ہے. علی کہتے ہیں میں یہ کر سکتا ہوں، جاہل کہتا ہے نہیں کر سکتا. اس سے بھی علی ناراض.
اور ایک سے علی کہتے ہیں میں اللہ نہیں ہوں، اور وہ کہتا ہے کہ تو ہے، اس سے بھی علی ناراض۔ نہ قول کا انکار کرنا نہ فعل کا انکار کرنا۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات جو نہیں؟ ہاں میں نے پوچھا ذات واجب سے کہ پالنے والے میں نے جو منڈی بہت دن جا کے عشاء پڑھنا ہے، اور اگر مومنین مجھ سے پوچھ لیں تو پھر میں کیا جواب دوں گا؟ تو آواز قدرت آئی غضنفر جاہل نہ بن، میں نے جو ازل سے اسے اپنی تصویر بنایا، اسے اپنا ظاہر کہا، اسے اپنا چہرہ، اپنی آنکھ، اپنی زبان، اپنے کان، اپنے ہاتھ، اپنا پہلو، میں جسم رکھتا ہوں۔ جنب اللہ کے معنی کیا ہے بھلا؟ اللہ کا پہلو۔ تو نقوی صاحب جس کے پہلو ہوں پھر شکم تو ہوگا، اور اگر شکم ہے تو پھر سینہ ہوگا، سینہ ہے تو پھر گردن ہوگی، سر ہوگا، آنکھیں ہوں گی، پھر تو ہم جیسا ہوگا، اللہ تو نہیں ہوگا۔ پھر جنب اللہ کیوں؟ میری نہ مانو، بالکل نہ مانو۔ میرے پاس معیار کیا ہے؟ میں بھی آپ جیسا خاکی انسان ہوں، بھول سکتا ہوں، غیر معصوم ہوں، غلطی ہو سکتی ہے۔ سرکار باقر سے پوچھا گیا آپ کی جد کو جنب اللہ کیوں کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ مولا نے فرمایا اہل زبان ہو کر تو اتنا بھی نہیں سمجھتا؟ تم عرب والے کہتے نہیں ہو فلان جنب فلان من حیث یتقرب الیہ؟ مولا فرمایا جب تم میں کوئی بندہ کسی کے اتنے قریب ہو جائے کہ بلا فصل ہو تو تم کہتے نہیں ہو فلاں فلاں کا جنب ہے۔ میرا دادا علی جلی سے اتنا بلا فصل ہے، اللہ درمیان میں فاصلہ نہیں، چونکہ انتہائے قرب میں ہے اللہ کے، اس لیے جنب اللہ۔ یعنی جس طرح کوئی کسی کے پہلو میں بیٹھا ہو، اب یہ بچہ حسین صاحب کے پہلو میں بیٹھا ہے تو یہ ان کا جمپ کہلا سکتا ہے، یہ نقوی صاحب کا جمپ کہلا سکتا ہے، آپ نقوی صاحب کے جمپ کہلا سکتے ہیں۔ اب آپ سے کسی کو ملنا ہے اور کوئی دیکھ چکا ہے کہ آپ ادھر بیٹھے ہیں، اس نے باہر آ کے پوچھا نام کیا ہے آپ کا؟ ڈاکٹر ظفر کہاں ہے؟ وہ جی ممبر پہ نقوی صاحب کے پہلو میں۔ اب ہم نے دیکھا کہ ایک صاحب وہاں کھڑے ہیں دروازے پہ اور وہ پچھلی قطار کو ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ مولوی نے کہا یار مجلس سننے دے کیا ہے؟ یار ٹھہر مجھے ڈاکٹر ظفر سے ملنا ہے۔ بھئی کہاں ہے ڈاکٹر ظفر؟ وہ بتایا گیا ہے کہ وہ ممبر پہ نقوی صاحب کے پہلو میں ہے۔ تو جاہل پہلے ممبر دیکھ کدھر ہے؟ ٹھیک ہے، پھر نقوی صاحب کو ڈھونڈ، ممبر کے دائیں بیٹھے ہیں یا بائیں یا آگے یا پیچھے، پھر ڈاکٹر ظفر کا ملنا آسان ہوگا۔ بس یوں نگاہ دوڑانی پڑے گی۔ میں تو منڈی والوں بات کہہ چکا، پتہ نہیں تم کہو، تمہارا پانچواں امام فرما رہا ہے کیونکہ میرا دادا علی اللہ کے انتہائے قرب میں رہتا ہے اس لیے جنب اللہ، یہ فیصلہ تم پر، اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ اب پتہ نہیں تمہیں ہو کیا گیا، میں نے پوچھا تھا اللہ کہاں ہے، آپ نے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ اللہ منڈی میں ہے تو پھر میں علی کو منڈی میں ملوں، اللہ صرف عرش پہ ہے تو میں پھر عرش پہ جاؤں کرایہ کہیں سے جمع کر کے۔
اللہ اگر کعبے میں ملتا ہے تو پھر میں کعبے کا سفر کروں. اور اگر تم کہو خبردار مشرک نہ بنو، ذرے سے عرش تک، ذات سے طبیعت تک، ازل سے ابد تک، عالم رنگ بو کے ذرے ذرے میں خدا ہے، تو پھر میں ہر مقصر کے باپ کے گلے پہ پاؤں رکھ کے بھی منواؤں گا کہ جہاں جہاں جلی ہے وہاں وہاں. اللہ بسم اللہ. یہ ایک حدیث ہے حسنین صاحب، اور اس حدیث کو آپ کی مخدومہ نے دربار ابن زیاد میں اشخاص کی گواہی کے ساتھ پڑھا. سرکار عدیلۃ الحسین سلام اللہ علیہ نے، شام والی بی بی نے پڑھی تھی حدیث کہ کتنے لوگ بیٹھے ہیں دربار میں جنہوں نے میرے نانا محمد مصطفیٰ سے یہ سنا ہوگا. حدیثیں کافی پڑھی بی بی نے، اس میں سے نہ کوئی صاحب کی یہ حدیث بھی پڑھی کہ میرے نانا نے فرمایا تھا کہ بغض علی جاگنا، بغض علی علامت مکتوبۃ علی جبہات اولاد الزنا. رسول نے فرمایا تھا کہ علی کا بغض اولاد زنا کی پیشانیوں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے. کیا کہا رسول نے؟ علامت مکتوبۃ، مکتوب علامت، لکھی ہوئی علامت. اور حسنین شاہ جی یہ حدیث پڑھنا تھا. ابن زیاد کے دربار میں سے ایک بدبخت جلتا بھنتا، چہرے کے ایک ایک رنگ آ رہے ہیں، ایک ایک جا رہا ہے، اٹھا جلتے بھنتے کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا بغض بھی کوئی لکھے جانے والی شے ہے؟ بی بی نے مسکرا کے کہا ہاکذا یکن مکتوبا، اسی طرح تو لکھا ہوا ہوتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ اور آئے بھی کیسے؟ کسی مشکوک لہو والے کے دل میں علی. 13 رجب کو بیت اللہ میں اللہ نے اتار کے بتا دیا کہ علی کا معیار دیکھا. جب میرے قرب کو چھوڑتا ہے تو بیت اللہ سے کم تر گھر میں نہیں اترتا. سمجھ میں آ رہی بات جی؟ ہاں نہیں، میں تم سے راضی ہوں بخدا. جو میں نے پیغام دینا تھا وہ دے چکا. کہو تو اب جاؤں. اور اگر نہیں تھکے پھر دیکھو، میں نے پہلے ہی کہا تھا آغاز میں
میں کون ہوں کہ میں آپ سے کہوں کہ علی کو یہ مانو؟ علی کو یہ نہیں، جو اس نے کہا، جو مصطفیٰ نے مانا، جو حسن و حسین نے مانا، وہ مانو۔ میں نقوی صاحب یہ نہیں کہوں گا کہ جو سلمان نے مانا وہ مانو۔ کیونکہ حسنین شاہ جی پھر وہاں لڑائی ہو جائے گی۔ لڑے نہیں سلمان و ابو ذر؟ نہیں، ابو ذر کو آپ سمجھتے کیا ہے بھائی؟ عام بندہ؟ نہیں، آج کل کے مولوی کے برابر بھی شعور نہیں تھا ابو ذر کا۔ صرف ایک درجہ ایمان کا فرق ہے۔ ابو ذر اور سلمان کے درمیان صیغہ اخوت بھی رسول نے پڑھایا۔ یوم مواخات جب صحابہ کو آپس میں بھائی بنایا تو سلمان کو ابو ذر کا بھائی بھی ہیں، فرق بھی صرف ایک درجے کا ہے۔ اور تیرے چوتھے امام کی حدیث ہے، لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتلہ، اگر ابو ذر کو معلوم ہو گیا ہوتا کہ سلمان کے دل میں کیا ہے تو اسے قاتل کر دیتا۔ نہیں، وجہ جمیل شاہ جی، ابو ذر کوئی معاذ اللہ کوئی تھڑے فروش تھا جو بات بات پہ قتل کرتا پھرتا ہے؟ ابو ذر جیسا متقی صاحب زہد و ورع، صاحب ظاہر ہے قتل تو جب ہی کرتا نا اگر سلمان کو واجب القتل سمجھتا۔ واجب القتل یا مشرک ہوتا ہے یا کافر۔ تیرے چوتھا امام کا فرمان ہے، وہ بتاتے ہیں، پوچھا گیا نا مولا آخر کیوں مارتا؟ فرمائے اس لیے جو تصور خدا کا ابو ذر کے دل میں تھا وہ سلمان علی کو مانتا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر بھی ایمان کے 10ویں درجے پہ تھا۔ ہاں، سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ نہیں حضور، یہ ٹھیک ہے ہم سے اگر سلمان جوتیاں بھی اٹھوا لیں تو ہمیں فخر ہوگا کہ ہم نے سلمان کی پاپوش اٹھا لی۔ بے شک بے شک۔ سلمان باب اللہ فی الارض، حدیث رسالت ہے، زمین پر اللہ کا دروازہ ہے سلمان جی، کسی معمولی بندے کا نام سلمان نہیں۔ ہاں، لوگ اپنے اپنے نسب پہ فخر کر رہے تھے نا، تو رسول نے سلمان سے کہا کہ تم سے جب پوچھیں کہ اپنے باپ کا نام بتا تو کہا کرانا سلمان بن اسلام۔ اللہ جی، میں اسلام کا بیٹا ہوں۔ کس کے ہاں ہے یہ شرف، کس کا ہے یہ مقام؟ لیکن پھر بھی جمیل شاہ جی ایک موقع ایسا ہے، آپ کو نیند آ رہی ہے غالباً؟ نہیں، اچھا نشہ لے رہے ہیں؟ نہیں واقعی نہیں سو رہے، میں ویسے ہی چھیڑ رہا ہوں۔ ہاں جناب، اگر جمیل شاہ سو گیا مجلس میں تو پھر تو سمجھو میں سو گیا۔ ایک موقع ایسا بھی میں نے دیکھا ہے، 550 سال کا سلمان ایک طرف ہے اور 2 سال کا حسین ایک طرف ہے۔ حسین اپنے فضائل بیان کر رہے ہیں، سلمان کا پہلے منہ کھلا، پھر آنکھیں ٹھہری، پھر دیدے پتھرائے۔ وَصَبَ امیر المومنین من موضعہ ووضع یدہ ولا فیہ وقالا اسمت اسمت یا بنیا کما سامت جدو کہا اولائی الذین لا یحتملون فضلنا۔ علی نے تڑپ کے اپنا ہاتھ حسین کے منہ پہ رکھ کے کہا حسین چپ، سلمان جیسے لوگ ہمارے فضائل برداشت نہیں کر سکتے۔
ہاؤلائے لا یحتملون فضل اللہ، فرمایا ایسے لوگ ہمیں برداشت نہیں کر سکتے۔ پھر پوچھا گیا ہے میں یحتمل ہو، پھر آپ کے فضائل برداشت کون کرتا ہے؟ قال نحن نحتمل ہو، ہم خود برداشت کرتے ہیں۔ جاگو 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 جاگو، نقوی صاحب، جمیل شاہ جی، حسنین شاہ جی، انسانیت مایوس ہو گئی، بشریت کی سانسیں اکھڑنے لگیں، ہم تو کسی قطار و شمار میں نہیں، کسی گنتی میں نہیں۔ جب سلمان کا یہ حال ہے ہم کیا بیچتے ہیں، ہمارا کیا کھاتا ہے؟ پھر کیسے سمجھیں ان کے فضائل؟ اس کا 5واں بیٹا آیا تمہارا امام ششم، اس نے رعایت کر دی، قال نحن نحتمل ہو ولمن شئنا، فرمایا ہمارے فضائل یا ہم برداشت کر سکتے ہیں یا جس کے بارے میں ہم چاہیں۔ اللہ 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 اللہ، جس کے بارے میں ہم چاہیں وہ برداشت کر سکتا ہے۔ اور بس یہی میں آ رہا ہے بابا، ان کی حقیقت تک کون پہنچے گا؟ ہاں میں نے کہا وہی مانو جو کبریا نے کہا، جو مصطفیٰ نے سمجھایا، جو حسنین نے مانا۔ آخر کوئی وجہ تو ہوگی، حسن حسین امام نہیں ہے؟ بولو، تمہاری تھکن سے بڑا ڈرتا ہوں میں۔ وہ حجت نہیں ہے، معصوم نے، یعنی جو کچھ علی کے عہدے ہیں وہ سارے مناصب ان کے پاس بھی ہیں، لیکن کیا فرق ہے جمیل شاہ؟ آخر حسن سے پوچھتا ہوں تو وہ کہتا ہے قال سیدی، میرے سید نے یہ فرمایا۔ سرکار صادق ویسے امام نہیں جیسے علی ہیں، بولو پھر کیا وجہ ہے کوہنیوں کے بل چل کے اپنی جد کے مزار پہ آتے ہیں؟ کوہنیوں کے بل جی، اور پھر کہتے یہ ہے عبدوں کا بے فنائک، زائروں کا بے فنا، تیرا عبد تیرے دربار میں آیا ہے۔ جی جی جی، اچھا اب دیکھیں نا حضور، میں بہت کچھ آل محمد کی کریمی ہے، ان کی جوتیوں کے صدقے انہوں نے اس حقیر کو اس کی صلاحیتوں سے زیادہ نوازا، سلطان العلماء تک کی تاج پوشیاں ہو چکی، لیکن میں اپنی ماں کی نظر میں تو ایک آنے کا نہیں، خدا کی قسم، ٹھیک ہے نا؟ ہاں یقیناً، بلکہ میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، اور یہ اعتراف کرنے میں یا آپ کو بتانے میں میں شرمندگی محسوس نہیں بلکہ فخر محسوس کر رہا تھا کہ آخری ایام میں میری والدہ ماجدہ کو فالج ہو گیا تھا، تو ظاہر ہے اب مفلوج مریض حرکت تو نہیں کر سکتا، تو تھوڑا سا اگر ان کے خلاف مزاج کوئی بات ہوتی، چند برس پہلے کی بات ہے، کوئی صدیاں نہیں گزری، 5-6 برس پہلے، تو مجھے گالی دے کے بلا لیتی تھی، 4 پائی کے قریب، ادھر آؤ، میں جی فرمائیے، جوتی اٹھا کے دو، جوتی مجھ سے اٹھواتی تھی، ہاتھ میں پکڑاؤ، اور پھر 2-3 جتنی دل چاہتی تھی مار لیتی تھی۔ میری بیگم، میری اولاد حیران ہوتی تھی، ابو سے بڑے بڑے لوگ ڈرتے ہیں اور دادی اماں تو ان کو جوتے مارتی ہیں۔ بھئی ماں جو ہے، اب سر اٹھاؤ، یہ سلطان العلماء کا حال ہے کہ ماں کو جوتی بھی خود پکڑا رہا ہے اور جوتے کھا بھی رہا ہے، تو علی لاکھ مظاہر قدرت ہو، ذرا فاطمہ بنت اسد سے پوچھیں تیری نظر میں علی کیا ہے؟ اللہ اکبر، آؤ، اور نہیں کچھ، وہ شعراء آفاق فکرے یاد دلاتا ہوں آپ کو، جو علی نامی امانت جلی نامی امین سے لیتے ہوئے بی بی نے
لیکن شرط یہی ہے اگر آپ تازہ دم ہیں تو. یہ امانت کب ملی؟ 13 رجب کو. ٹھیک ہے نا؟ سب جانتے ہو، میں سارے واقعات دہرانا نہیں چاہتا. دیوار کعبہ کے قریب آ کے کیا کہا تھا؟ رب انی مومنۃ بک ومومنۃ برسولک وما جاء به النبی من عندک وما جاءت به الرسل بحق هذا المولود الذي يكلمني ويونسني بحديثه واني موقنۃ انه احدى آیاتک ودلائلک. ہاں، بہار الانوار سے لے کر امالی شیخ توسی تک یہ جملے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. اب شیخ الطائفہ شیخ ابو جعفر توسی سے بڑا عالم کوئی ہے تو پھر لاؤ. وہاں تک حرف حرف کی ذمہ داری، سر اٹھانا، جو دروازے میں کھڑے ہو جو باہر بھی ہو، لکھنا صحیفہ دل پر. میں یہی سن لو، سمیٹ لیتا ہوں میں اپنے بیان کو. پالنے والے، ایمان ہے تجھ پر میرا، تیرے رسول پر بھی ایمان ہے میرا. نہیں، میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا. رسول نے اعلان کیا ہے کہ میں رسول ہوں. او بھائی، ابھی اعلان نبوت میں تو 10 برس دیر ہے. یہ کیسی باخبر ہے جو اعلان سے پہلے کہہ رہی ہے مومنۃ برسولک، تیرے رسول پہ ایمان رکھتی ہوں. تو جس ابو طالب کی محکومہ اعلان سے پہلے ایمان رکھتی ہے. ہاں، تو اللہ جانے اس عمران کا ایمان کیا ہوگا. چلے تو نہیں گئے ہو وہ مصد. اور دیکھیں حسنین شاہ جی، یہاں سے میں اور پتہ چلتا ہے جناب فاطمہ بنت صدقہ تیرے رسول پہ ایمان رکھتی ہوں، وہ مصدقۃ بے کلام جدی ابراہیم، اور اپنی جد ابراہیم کے کلام کی تصدیق کرتی ہوں. میرے استاد، میرے قبلہ، میرے والد کی استاد تھے میرے، وہ مجھے فرما سکتے تھے غضنفر یہ کتاب لو، مطالعہ کرو، یہ علم بڑھاؤ. میرا شاگرد اگر کوئی کتاب لکھے وہ کیا کہے گا؟ قبلہ میں نے کتاب لکھی، تصدیق کیجئے. جی، تصدیق یا بڑے علم والا کرتا ہے یا کم از کم برابر کے علم والا؟ تو بی بی کہہ رہی ہے تیرے رسول پر ایمان، ابراہیم کی تصدیق، اور سر اٹھانا، ہاتھ میں پکڑاؤ، اور پھر 2 3 جتنی دل چاہتی تھی مار لیتی تھی. میری بیگم، میری اولاد حیران ہوتی تھی، ابو سے بڑے بڑے لوگ ڈرتے ہیں اور دادی اماں تو ان کو جوتے مارتی ہیں. بھئی ماں جو ہے، اب سر اٹھاؤ. یہ سلطان العلماء کا حال ہے کہ ماں کو جوتی بھی خود پکڑا رہا ہے اور جوتے کھا بھی رہا ہے. تو علی لاکھ مظاہر قدرت ہو، ذرا فاطمہ بنت اسد سے پوچھیں تیری نظر میں علی کیا ہے؟ اللہ اکبر. آؤ، اور نہیں کچھ. وہ شعراء آفاق فکرے یاد دلاتا ہوں آپ کو، جو علی نامی امانت جلی نامی امین سے لیتے ہوئے بی بی نے، لیکن شرط یہی ہے اگر آپ تازہ دم ہیں تو. یہ امانت کب ملی؟ 13 رجب کو. ٹھیک ہے نا؟ سب جانتے ہو، میں سارے واقعات دہرانا نہیں چاہتا. دیوار کعبہ کے قریب آ کے کیا کہا تھا؟ رب انی مومنۃ بک ومومنۃ برسولک وما جاء به النبی من عندک وما جاءت به الرسل بحق هذا المولود الذي يكلمني ويونسني بحديثه واني موقنۃ
अन्नहु एहदा आयातिका व दलाइलिका। हाँ, बिहारुल अनवार से लेकर अमाली शेख तूसी तक ये जुमले मैं आपको दिखा सकता हूँ। अब शेख ताइफा शेख अबू जाफर तूसी से बड़ा आलिम कोई है तो फिर लाओ। वहां तक हर्फ हर्फ की जिम्मेदारी, सर उठाना, जो दरवाजे में खड़े हो, जो बाहर भी हो, लिखना सहीफा दिल पर। मैं यही सुन लो, समेट लेता हूं मैं अपने बयान को। पालने वाले, ईमान है तुझ पर मेरा, तेरे रसूल पर भी ईमान है मेरा। नहीं, मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। रसूल ने ऐलान किया है कि मैं रसूल हूं। नहीं, ओ भाई, अभी ऐलान नबूवत में तो 10 बरस देर है। ये कैसी बाखबर है जो ऐलान से पहले कह रही है मोमिनतुन बिरसूल, तेरे रसूल पे ईमान रखती हूं। तो जिस अबू तालिब की महकूमा ऐलान से पहले ईमान रखती है, हाँ, तो अल्लाह जाने उस इमरान का ईमान क्या होगा। चले तो नहीं गए हो वह मुसद। और देखें हसनैन शाह जी, यहां से मैं और पता चलता है जनाब फातिमा बिन्त असद का, तेरे रसूल पे ईमान रखती हूं, वह मुसद्दिक़तुन बेकलाम जद्दी इब्राहिम, और अपनी जद इब्राहिम के कलाम की तस्दीक करती हूं। मेरे उस्ताद, मेरे किबला, मेरे वालिद ही उस्ताद थे मेरे, वो मुझे फरमा सकते थे, गज़नफर ये किताब लो, मुताला करो, फिर इल्म बढ़ाओ। मेरा शागिर्द अगर कोई किताब लिखे, वो क्या कहेगा, किबला मैंने किताब लिखी, तस्दीक कीजिए। जी, तस्दीक या बड़े इल्म वाला करता है या कम अज कम बराबर के इल्म वाला। तो बीबी कह रही है तेरे रसूल पर ईमान, इब्राहिम की तस्दीक और सर उठाना। इसीलिए मैंने पहले पूछ लिया था कि अगर थकन है तो मैं उधार कर लेता हूं। अली तेरे रसूल का मुसद्दिक है और फातिमा बिन्त असद इब्राहिम की मुसद्दिका, मैं उसकी तस्दीक करती हूं। और सर उठाना दोस्तों, बेहक के हाउसल मौलूद दिल्लज़ी युकल्लिमुनी, और पालने वाले तुझे इस मौलूद का वास्ता। और मौलूद जमील शाह जी उस बच्चे को कहते हैं जिसकी विलादत हो चुकी हो, उस मौलूद का वास्ता। युकल्लिमुनी, जो मुझसे कलाम करता रहता है, वयून सुनी बेहदीस ही, और मुझे अपनी हदीस से बहलाता रहता है। नहीं, अब तो वाकई मुझे यकीन हो गया कि तुम किसी दूसरे जंगल में हो। ओ भाई, हदीस या नबी की होती है या इमाम की, इसे किस तरह पता कि आने वाला इमाम है। शाबाश, यूं सुनी बेहदीसी। आखिर इंतखाब इलाही ने कुछ सोच कर ही इसे ज़र्फ बनाया था अली का, है जी। देखें, ये तुम्हारे सातवें इमाम का फरमान है कि जो नूर तूर पे चमका था वो मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा और दादा अली मुर्तजा दोनों के नूर का 80,000वां हिस्सा था। 80,000वां दूर से देखा, गिर पड़ा, और उसी नूर का आधा फातिमा बिन्त असद ने उठा लिया।
والعظمت للہ. چلے تو نہیں گئے؟ بس سمیٹ لیا. بڑی جلدی کر رہا ہوں میں. یونس بھی حدیث ہی جو اپنی حدیث سے میرا مونس ہے، میری ڈھارس بندھاتا ہے. اور سر اٹھانا. وانی موقنۃ انہ احدی آیات کا و دلائل کا. پالنے والے یقین ہے مجھے کہ آنے والا تیری آیت ہے. اللہ اکبر. آیت مانی نشانی، علامت، پہچان. آؤ میں نے کہا نا یہی مانو جو علی کی ماں علی کو مانتی ہے. علی کی ماں علی کو خدا نہیں، خدا کی علامت مانتی ہے، خدا کی پہچان مانتی ہے، خدا کی آیت مانتی ہے. سنو سنو. انہ احدی آیات کا و دلائل کا. پالنے والے یہ بچہ تیری آیت ہے اور تیری دلیل ہے. نہیں اب رات ہے یا دن؟ دلیل اندھیرا. مجلس ہو رہی ہے یا کچھ اور؟ دلیل ذکر. اللہ خالق ہے، رازق ہے، محیی ہے، ممیت ہے، علیم ہے، خبیر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے. دلیل علی. اللہ اللہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ بس اتنا مانو، کیونکہ اسے سمیٹ دیا میں نے. یہ نہ کہنا کہ حجت تمام نہیں ہوئی تھی. حجت تمام کر چلا میں. خدا نے دیکھا اور ظرف ہی نہیں کسی میں، ظرف ہی نہیں کسی میں جو زور الہی کو اپنے بازوؤں میں سمیٹے، جو کمالات ربوبیت کو اپنی روح میں سنبھالے، جو خدا کی مشیت کو انگلی میں بند کر لے، جو ارادہ الہی کو اپنے پنجہ ید اللہ میں رکھے سوائے علی کے. پالنے والے وہ تو نے علی کو ایسا جانا کیا، لیکن ہم نے یہی سن رکھا ہے کہ کوئی علی کا بڑا بھی ہے، کوئی اس کا بھی سردار ہے. اسے یہ سب کیوں نہیں دیا؟ کہا اس میں بھی راز ہے، میں نے علی کو بڑھایا نہیں رسول سے. میں نے تو اپنی محبت کا ثبوت دیا ہے، کیونکہ جس سے پیار ہوتا ہے اس پہ مشکل آئے پیار کرنے والا صاحبان بنتا ہے، وہ اپنے سینے کی ڈھال بناتا ہے. میں جسم تو رکھتا نہیں تھا، اپنا سب کچھ علی میں رکھ کے اسے اپنا بدن بنا کے اپنے حبیب کے پیچھے چلا دیا کہ حملہ تجھ پہ ہوگا، ڈھال علی بنے گا. علی نہیں جلی سمجھ لینا. بس اتنا مانو، اس سے زیادہ مت مانو. اتنا مانو گے توحید حسنین شاہ جی ثابت ہی علی کی ذات سے ہوتی ہے. میری 10,000 سال زندگی ہو جائے اور میں سجدے سے سر نہ اٹھاؤں، میرے وجود سے خدا کیا ثابت ہوگا؟ توحید ماننے کا نشہ ہی اسی سے ہے جو گھر سے باہر نکلے موت و حیات اس کی ٹھوکروں میں ہو، مشیت اس کے بدن کا طواف کر رہی ہو، اللہ کے ارادے اس کا ارادہ پوچھ رہے ہوں، اللہ کی مشیت سے لے کر رضا تک اس کے وجود کے گرد چکر لگا رہے ہوں، اور مجبور بشر جب دل میں سوچے کہ کہیں یہ اللہ تو نہیں، فوراً علی سجدے میں سر رکھ کے بتا دے اور جاہل خدا میں نہیں، خدا وہ ہے جسے میں جھک رہا ہوں. کسی نے کہا یہ علی
بس. اور دیکھو یہ نعرہ بھی سب مل کے لگایا کرو. بہت بڑی پہچان ہے میرے مولا کی ولی ہونا. ولی مولا بے شک بے شک. علی ولی اللہ کوئی چھوٹی بات ہے. جتنے عہدے ہیں نا جمیل شاہ سارے خلق کی ہیں, یعنی مخلوق سے تعلق رکھتے ہیں, چاہے نبوت ہے, چاہے رسالت ہے, چاہے خلافت ہے, سارے خلق کی عہدے ہیں. ایک ہی ربوبی عہدہ ہے اور وہ ہے ولایت. اللہ سے پوچھو تجھے رسول کہیں, کہے گا کافر ہو جاؤ گے. تمہیں خلیفہ کہیں مشرک ہو جاؤ گے. تو پھر تیرا عہدہ کیا ہے؟ فرمایا انما ولیکم اللہ, میں ولی ہوں تمہارا. نہیں ایمان سے کہنا. نقوی صاحب آپ ممبر پاور تھے, یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ کبھی آپ دورے پہ چلے گئے, جرمنی چلے گئے, انگلینڈ چلے گئے, تو کسی کو آپ چند دن کے لیے اپنے اختیار دے گئے, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ کا کوئی جونیئر آ کر آپ سے کہے یہ عہدہ ہی مجھے دے دے, آپ دے سکتے ہیں؟ یعنی اختیار دینا آسان ہے, عہدہ دینا مشکل ہے. مت ماری گئی ہے ولی اللہ پڑھنے والوں تمہاری. اللہ نے اپنا عہدہ علی کو دے دیا ہے, تم اختیار میں شک کر رہے ہو. اللہ اکبر, اللہ اللہ. جو چیز دینا مشکل تھی وہ تو اللہ نے دے دی, اور جو آسان ہے اس پہ اڑے ہوئے ہو. بس یہی بہت بڑی پہچان ہے میرے مولا کے لیے کہ جو اس کا منصب تھا میرے نبی کو بھی وہی ملا, میرے علی کو بھی وہی ملا. اور یہی عزت ہے علی کی کہ بندہ ہو کر کام وہ کرے جو بندہ نواز کرتا ہے. یہی بات ہے. عبد ہو کر کام وہ کرے جو معبود کرتا ہے, مخلوق ہو کر کام وہ کرے جو خالق کرتا ہے. خالق ہو کے خالق کے کام کرنا کوئی اتنا کمال نہیں. اسی لیے آج کے بعد یہ عہد کر کے جاؤ کہ کبھی خواب میں بھی علی کو اللہ نہیں کہنا, کیونکہ جس نے اللہ کہا مولا کو, مولا کے کمالات کا لطف ہی جاتا رہتا ہے. لیکن قبلہ اللہ سے جدا بھی نہیں کہنا, وہ تو سوچنا بھی شرک ہے. اور جدا دیکھیں, اس جدائی سے مراد میت قیومیہ نہیں, ورنہ وہ تو اللہ مجھ سے بھی جدا نہیں ہے, اللہ آپ سے بھی جدا نہیں ہے, آپ کی شہرک سے زیادہ قریب نہیں رہتا. تو علی کے لیے یہ جدائی یہ مقصود نہیں. علی کے لیے جدائی سے مراد یہ ہے جو جو وہ کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے, اس کے باوجود وہ ہے یہ. درود پڑھ لو مل کر, آواز ہے بلند. روشن کر دیا. کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ ماشاءاللہ. خوش رہو, آباد رہو, مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے. طے ہے, یہ حقیقت قاہرہ ہے, مودت کا زینہ بنا کر عرش کو چھو لو, پڑھنے والا لاکھ دریا علم کے بہا دے, جب تک آنکھوں میں نمی نہ آئے نہ مقصد مجلس پورا
نہ مجلس کی مالک کا راضی. ہاں بس میرا کام ہے یاد دلانا، کوئی طویل و عریض بات نہیں کرنا چاہ رہا میں، دو فکرے یاد دہانی کے لیے، بس یہی سمجھ کے سن لینا، کل وہی روئے گا جو رہے گا. آج کا رونا صرف اس کا ہے جو ہے. اور صرف ایک بات ذہن میں رکھ کے سننا، خانہ بدوش لوگ بھی دیکھے ہوں گے تم نے، جو سڑکوں کے کناروں پہ، آبادیوں میں، دیہاتوں میں جھونپڑی تمبو لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، خانہ بدوش. ان کے ہاں بھی مرگ ہوتی ہے. کبھی دیکھا ہے کہ کوئی خانہ بدوش عورت کسی محلے میں آ کے یہ کہے کہ ہمارے گھر مرگ ہو گئی ہے، ہمیں پرسہ دینے آؤ؟ کبھی نہیں. فطرت کے خلاف ہے. خانہ بدوش بھیکاری بھی مر جائے تو جس کو بھی جانا ہے وہ خود چل کے جائے گا. مرگ والے کسی کو بلاتے نہیں. اللہ جانے زینب کے دل میں حسرت کیا ہے. روزانہ ہزاروں میلوں کا سفر کرتی. اللہ اکبر، العظمت للہ. پوچھا گیا تھا کربلا سے شام تک کے سفر میں علی کی بیٹی سے، بی بی کبھی وطن کی یاد آئی ہے؟ آہ نکل جاتی تھی مسافرہ شام کی. فرماتے ہیں محبت کی وجہ سے نہیں، ایک حسرت کی وجہ سے یاد آتا ہے. بی بی کون سی حسرت؟ فرمایا شہر بھی میرے نانا کا. اس وقت مدینہ چھوڑا ہے میں نے جب دشمن کو بھی گھر سے کوئی نہیں نکالتا. بین کرتی چلی ہوں، کسی کو شرم نہیں آئی، کوئی کہتا کل چلے جانا. العظمت للہ. میں نے تو اپنے مقام پہ بہت مکمل بات کہہ دی ہے، اور چلنے کا انداز یہی سے دیکھ لو. عروہ غفاری ہے، صحابی ہے تمہارے رسول کا، 95 یا 97 برس کی عمر ہے، نابینا ہے، بہرا ہے. کان لا یسمع صوت الرعاد، بادل گرجتے ہیں تو بجلی کی کڑک نہیں سن سکتا. آؤ میرے سر پہ قرآن رکھو. 28 رجب کی رات کو بستر پہ تڑپ کے اٹھ بیٹھا، اپنی بیوی کا کندھا ہلا کے کہتا ہے مجھ بدبخت نے تو بادلوں کی گرج کبھی نہیں سنی، یہ بین کس بی بی کے آ رہے ہیں؟ یہ کون سی بی بی ہے جس کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں؟ بی بی نے منہ پیٹ کے کہا علی کی بیٹیاں محملوں پہ سوار ہو رہی ہیں. یہی سے تصور کر لو کہ کس طریقے، بس مولا تمہیں اس غم کے سوا کسی غم میں نہ رلائے. یہی سوچ کے رو لیا کرنا. ہر مجلس میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان ایام میں تمہیں پڑھنے والے کا محتاج نہیں ہونا چاہیے. ان دنوں میں صرف بہن بھائی نے مدینہ نہیں چھوڑا، انہوں نے تو ظاہر میں چھوڑا ہے نا. ایک اور ہستی نے بھی مدینہ چھوڑا ہے، کبھی حسین کی سواری کے ساتھ ساتھ، کبھی بیٹی کے محمل کے ساتھ ساتھ. سمجھ گئے ہو میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ پوچھنا علماء محققین سے. ایک مقام پہ بہن نے بھائی کے گلے میں باہیں ڈالی، پیشانی چوم کے کہا حسین تیری غربت پہ صرف زینب ہی نہیں رو رہی، تجھے تو زمانہ رو رہا ہے. بہن وہ کیسے؟ بھائی جس مقام پہ بھی ہمارے خیمے لگتے ہیں، ایک پردہ دار ہے جو ساری رات کبھی واہ حسینہ، کبھی واہ غربتہ، کبھی واہ مظلومہ کے نوحے پڑھ پڑھ کے روتی ہے. تڑپ گیا سلطان کربلا. کہا بی بی بین سنے ہیں یا کبھی قریب جا کے دیکھا بھی ہے اسے؟ نہیں بھیا قریب تو نہیں گئی. اور میں اگر آج وہ بی بی آئے تو قریب جا کے دیکھنا. خیمے لگے تھے، رات ڈھلی، سوئی ہوئی تھی علی کی بیٹی. اچانک آواز آئی واہ غربتہ، واہ مظلومہ. تڑپ کے اٹھی علی کی بیٹی، اما فضا میری چادر تطہیر لاؤ، میرے ساتھ چلو. دیکھا چند قدم دور تھی ایک سیاہ پوش بی بی ہے جو واہ حسینہ کے نوحے پڑھ رہی ہے. زینب نے رو کے کہا بی بی
بھائی تو مجھے دکھیا کہے، رشتہ تو حسین سے میرا ہے، تو کیوں رو رہی ہے حسین کو؟ دونوں بازو پھیلا کے کہا زینب ایسی اجڑ گئی ہو، ماں زہرا کو نہیں پہچان سکی؟ زینب صرف تو نے تو نہیں مدینہ چھوڑا، میں نے بقیہ چھوڑ دیا، کبھی تیرے بھائی کی سواری کے ساتھ، کبھی تیرے کجاوے کے ساتھ۔ ماتم حسین۔